अल्लाह का पैगाम दीनी प्रोग्राम देखने के लिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व अन नुअमान इब्न बशीर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अद्दुआ हुवल इबादह रवाहु तिर्मिज़ी फ़ी सुननिही। तमाम किस्म की हम्द व सलात, किब्रियाई, बड़ाई अल्लाह वहदहु ला शरीक खालिक कायनात मालिक अर्ज़ व समा के लिए लायक व सज़ावार है, जो इस कायनात का मुदब्बिर व इंसुजा, खालिक व मालिक, मुरब्बी और पालनहार है। लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम का नुज़ूल हो तमाम ही अंबिया इकराम पर, बिलखुसूस मेरे और आपके आखिरी नबी इमामुल अंबिया खातमुन नबीय्यीन सैयद वलद आदम नाते के वही साकी कौसर शाफी महसर फातिमा के बाबा हसनैन के नाना आमिना के लाल अहमद मुजतबा मोहम्मद मुस्तफ़ा मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। सुब्हानका ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। मोहतरम बुजुर्गों, अजीज दोस्तों, प्यारे बच्चों, सही मुस्लिम में इमाम मुस्लिम रहमतुल्लाहि अलैहि ने एक बड़ा ही प्यारा वाक़या नकल किया है कि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के ज़माने में एक मर्तबा कहत साली पड़ी तो बारिश नहीं हुई, तो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अपने लश्कर के सारे लोगों को लेकर के सलातुल इस्तिस्का पढ़ने के लिए चले। सलातुल इस्तिस्का जब बारिश नहीं होती या कहत साली अगर पड़ जाए तो अल्लाह तबारक व तआला से नुज़ूल बारिश की दुआ करने के लिए हम लोग जो नमाज पढ़ते हैं उसको सलातुल इस्तिस्का कहते हैं। तो सलातुल इस्तिस्का पढ़ने के लिए हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम अपने लश्कर के लोगों को निकले तो रास्ते में आपने देखा कि एक चींटी जो अपने पहलू के बल अपने दोनों चारों हाथ पैर को आसमान के तरफ करके लेटी हुई है और अल्लाह तबारक व तआला से बारिश की दुआ कर रही है। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जब देखा, अब अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को इतनी सारी चीज़ों पर हुकूमत दिया था, चरिन परिन जानवर सारी चीज़ों पर हुकूमत दिया था। आप सबकी बातों को सुनते समझते और उनसे बात कर भी सकते थे। जब आपने देखा कि चींटी अल्लाह तबारक व तआला से बारिश की दुआ कर रही है तो आप अपने लश्कर को लेकर के वापस हुए और वापस चल दिए। जब सारे लोगों ने लश्कर के सवाल किया, कहा कि अरे हम तो सलातुल इस्तिस्का पढ़े ही, बारिश की दुआ करे बगैर ही लौट गए। तो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा कि जब हम लोग सलातुल इस्तिस्का पढ़ने के लिए चले, रास्ते पर मैंने देखा कि एक चींटी अल्लाह तबारक व तआला से बारिश की दुआ कर रही है और अल्लाह तबारक व तआला ने उसकी दुआ को कबूल भी कर लिया है और अल्लाह तबारक व तआला बारिश बरसाने वाला है। तो मोहतरम सामाईन, इस वाक़ये से मुझे और आपको जो बात मालूम होती है वो ये कि दुआ अल्लाह तबारक व तआला इंसानों की ही नहीं बल्कि जानवरों की भी कबूल करता है। तो आइए इस मुनासबत से आज के खुतबे जुमा में हम जिस मौजू के तहत आप हजरात से खिताब करेंगे वो दुआ की अहमियत क्या है। देखिएगा कि दुआ किसे कहते हैं, दुआ की अहमियत और उसकी फजीलत क्या है, दुआ के तकाजे क्या हैं, दुआ के फवाइद क्या है और दुआ के आदाब क्या है और कबूल दुआ के असबाब क्या है। अल्लाह तबारक व तआला किन लोगों की दुआ को कबूल करता है और अल्लाह तबारक व तआला किन लोगों की दुआ को कबूल नहीं करता है। इंशाअल्लाह आज के खुतबे जुमा में सारे पहलू पर हम रोशनी डालेंगे। सबसे पहली चीज कि दुआ किसे कहते हैं, हर साहिब इसको समझने की कोशिश करें। अरबी में लफ्ज़े दुआ का मतलब होता है किसी भी चीज को तलब करना। इसकी बहुत ज्यादा अहमियत और फजीलत है। कहा जाता है कि तमाम इबादतों का मग़ज़ दुआ है, तमाम इबादतों का खुलासा दुआ है, तमाम इबादतों का निचोड़ दुआ है। लेकिन आज सबसे ज्यादा गफलत इसी मामले में आदमी बरत रहा है। अल्लाह तबारक व तआला की जात से दुआ नहीं कर रहा है। सबसे ज्यादा गफलत और सबसे बड़ी गफलत
انسان جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے دعا ہی نہیں کر رہا. دیکھیے گا ہم میں کیسے کتنے سارے لوگ ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں. نہیں، بلکہ پریشانی پر اٹھنے والے ہاتھ ہمارے دعا کے لیے ہوتے ہیں. جب کبھی ہم تنگی یا پریشانی پر ہوتے ہیں، جب کبھی ہم لاچار یا مجبور ہوتے ہیں، جب کبھی ہمارے اوپر نقصان یا گھاٹے کا اندیشہ ہوتا ہے، تب کہیں جا کر کے ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں. یاد رکھیے گا کہ دعا ایک مستقل عبادت ہے کہ میرے اور آپ کی زندگی میں کوئی وقت، کوئی جگہ اور کوئی لمحہ دعا سے خالی نہیں ہے. آج دیکھیے ہم مسجدوں میں آتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، نماز ہماری کیا ہے؟ دعا ہے. ایک شخص عمرہ کرنے کے لیے جاتے ہیں، وہاں پر کیا کرتے ہیں؟ دعا کرتے ہیں. حج کرنے کے لیے جاتے ہیں، کیا کرتے ہیں؟ دعا کرتے ہیں. آپ دکان میں ہے کہ مکان میں ہے، آپ بزنس کے میدان میں ہے، آپ مسجد میں ہے، آپ دینی محفل اور مدارس میں ہے، آپ جہاں کہیں بھی ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے دعا کریں. دعا ایک عظیم عبادت ہے، ایک بہت ہی بڑی عبادت دعا ہے جس کو ہم اور آپ نے آج چھوڑ دیا ہے. ورنہ دیکھو بہت سارے حضرات کن کن جگہ پر دعا مانگ رہے ہیں. کوئی اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ غیر اللہ سے دعا مانگ رہا ہے، کوئی قبرستان پہ جا کر کے مردوں سے دعا مانگ رہا ہے، کوئی قبر پرستی پر جا کر کے قبر والوں سے دعا مانگ رہا ہے، کوئی بتوں سے دعا مانگ رہا ہے. کتنے سارے لوگ ایسے ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کو چھوڑ کر کے دعا مانگ رہے ہیں. ہمارے اور آپ کے پاس کیا ہوتا ہے؟ ہم لوگ تو دعا سے محروم ہو گئے. اگر کوئی حج کرنے جا رہا ہو تو کہتے ہیں ارے جا کر کے حرم میں، خانہ کعبہ میں ہمارے لیے بھی دعا کر دیجیے گا. صحیح بات ہے، ہر شخص دعا کروائے، لیکن خود بھی دعا کرنے کا اہتمام کرے. یہ نہیں ہے کہ گاؤں کے امام صاحب ہی سارے لوگوں کی دعا کریں گے، یا کوئی ولی ہوگا تب ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے دعا ہوگی. ایسا نہیں ہے. دیکھو جنازے میں ایسے کتنے سارے لوگ ہیں جو قبرستان میں جانے کے بعد، تدفین ہونے کے بعد کھڑے ہو کر کے انتظار کرتے ہیں کہ اب امام صاحب دعا کرائیں گے تو ہم لوگ دعا کریں گے. ہر کوئی آدمی اپنی اپنی دعا نہیں کر پاتا. کیوں؟ ہر آدمی کو دعا کا اہتمام کرنا چاہیے. دعا ایک بہت ہی عظیم عبادت ہے، دعا ہی عین عبادت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ، اور تمہارے رب نے کہا ہے کہ تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے دعا کرو. استجب لکم، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری دعاؤں کو قبول کرے گا. اور کہا کہ جو کوئی آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت سے منہ موڑتا ہے، جو کوئی آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت سے اعراض کرتا ہے، سیدخلون جہنم داخرین، کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے بندے کو ذلیل، رسوا اور خوار کر کے جہنم میں داخل کرے گا. اب دیکھیے گا کیا کہا کہ جو کوئی آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت سے تکبر کرتا ہے، گویا کہ ایسا آدمی جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرنے کے لیے ہاتھ نہیں اٹھاتا، ایسا آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے غرور کرتا ہے، ایسے آدمی کو اللہ تبارک و تعالیٰ جہنم میں ذلیل کر کے داخل کرے گا. آپ سوچئے گا آج دیکھو کتنے سارے لوگ ہیں جو نماز کے بعد، پہلے کے ٹائم میں ایسا ہوتا تھا کہ جو تھوڑے بہت پڑھے لکھے لوگ تھے لیکن نمازوں میں ہر جگہ پر جو ہے دعا کا اہتمام ہوتا تھا. آج تو دعا کرنا یہ بھول ہی گئے. اٹھے سلام بیرے امام نے، بہت سارے حضرات تو بغیر تسبیحات کے پڑھے ہی نکل جاتے ہیں، اور بہت سارے ہوتے ہیں جو اس کونے پر بیٹھے رہتے ہیں لیکن نکل جاتے ہیں. دعا کوئی نہیں کر رہا ہے. میرے بھائیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، دیکھو اس آیت کریمہ کے اندر 3 چیز معلوم ہوئی. پہلی چیز کیا؟ وَقَالَ رَبُّكُمْ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ، اگر میں اور آپ دعا کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ تمہاری دعائیں قبول کی جائیں گی. پہلی چیز. دوسری چیز اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کہا ہے اس آیت کے اندر کہ جو کوئی آدمی میری عبادت سے منہ موڑے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے دعا کو عبادت کہا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ دعا ہی سب سے افضل ترین عبادت اور سب سے عین عبادت ہے. اور تیسری چیز یہ ہے کہ جو کوئی آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا نہیں کرتا، ایسا آدمی اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھتا ہے، بہت غرور والا سمجھتا ہے، بہت گھمنڈ والا سمجھتا ہے. کہا کہ ایسے شخص کا انجام سیدخلون جہنم داخرین، اللہ تبارک و تعالیٰ ذلیل و رسوا کر کے دھکے مار کر کے جہنم میں ڈالے گا ایسے شخص کو. تو ہم میں کا ہر شخص
دعا کرنے کا اہتمام کرے، چاہے وہ کسی بھی مقام پہ ہو، چاہے وہ کسی بھی جگہ پر ہو، چاہے وہ کسی بھی وقت پر ہو۔ یاد رکھیے گا، چاہے میں اور آپ اپنے گھر و مکان میں ہو، چاہے دکان میں ہو، چاہے بازار میں ہو، چاہے مسجدوں میں ہو، چاہے دینی محفلوں اور مجلسوں میں ہو، چاہے نماز کے بعد ہو، چاہے روزے کے بعد ہو، چاہے صدقہ دینے کے بعد ہو، چاہے زکوٰۃ دینے کے بعد ہو، ہر شخص ہر وقت ہر لمحہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے دعا کرے، دعا کرے۔ آپ کو پتا ہے جہاں پر سارے سہارے آدمی کے ٹوٹ جاتے ہیں، جہاں پر آدمی کے سارے واسطے ختم ہو جاتے ہیں، جہاں پر آدمی کے سارے وسیلے اور سارے رابطے ختم ہو جاتے ہیں، ایسے وقت میں ایک مومن بندے کے لیے سب سے بڑی چیز، سب سے بڑا واسطہ، سب سے بڑا وسیلہ، سب سے بڑا رابطہ، اگر کوئی چیز سب سے بڑا سہارا ہے تو وہ مومن بندے کے لیے دعا ہے۔ آپ یاد رکھیں گے کہ دعا کی اتنی زیادہ اہمیت ہے کہ دعا کے مانگنے کے لیے مسلمان ہونا بھی شرط نہیں ہے۔ دعا مانگنے کی اتنی زیادہ اہمیت ہے، دعا اتنی عظیم عبادت ہے کہ اس کو مانگنے کے لیے مسلمان ہونا بھی شرط نہیں ہے۔ آپ دیکھیے گا قرآن مجید کا نزول ہوا ہے، ترتیب کے اعتبار سے سب سے پہلی سورہ کیا ہے؟ سورہ فاتحہ ہے۔ سورہ فاتحہ کیا ہے؟ دعا ہے۔ ہم جس قرآن مجید پر ایمان لائے ہیں اس کی سب سے پہلی سورہ کی شروعات ہی دعا سے ہوئی۔ دعا ایک عظیم عبادت ہے میرے بھائی، جس کو سماج اور معاشرے میں آج چھوڑ دیا گیا ہے۔ یاد رکھیں، جہاں پر آدمی کے سارے سہارے ٹوٹ جاتے ہیں، وہاں پر سب سے مضبوط تعلق، سب سے مضبوط سہارا اگر کوئی چیز ہوتا ہے تو بندے کے لیے دعا ہے۔ آپ کو میں بتلاؤں، سورہ انبیاء دیکھیے گا۔ سورہ انبیاء میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت سارے انبیاء اکرام کا تذکرہ کیا ہے۔ انہی انبیاء اکرام کے تذکرے میں ایک بہت ہی پیارے نبی کا ذکر کیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے، جن کا نام حضرت یونس علیہ السلام ہے۔ کتنے سارے لوگ ہوں گے جو حضرت یونس علیہ السلام کو جانتے ہیں، اور ہمیں تو حضرت یونس علیہ السلام کے بارے میں بچپن میں ہی بتلا دیا گیا تھا یہ ساری چیزیں۔ دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ انبیاء کے اندر کہا، کیا کہا؟ وَظَنُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ۔ یہ دعا ایسے کتنے سارے لوگوں کو یاد ہے؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ ہر شخص اس دعا کو یاد کرے، یاد کرنے کا اہتمام کرے۔ دیکھو حضرت یونس علیہ السلام جب اپنی قوم کو ایک مرتبہ یہ کہہ کر کے چل دیے کہ دعوت دے کر کے تھک گئے، یہ کہہ کر کے چل دیے کہ اب اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب تمہارے اوپر آنے والا ہے، اور یہ سوچا کہ پتہ نہیں اگر عذاب نہیں آیا تو ہمارا کیا ہوگا، یہ کہہ کر کے قوم سے ناراض ہو کر کے چل دیے، سمندر میں کشتی پر سوار ہو گئے۔ اب کشتی پر اور بھی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور کشتی کا وزن بہت زیادہ بڑا ہوا ہے۔ اب کشتی کو ہلکا کرنا ہے سمندر میں چلنے کے لیے، تو کہا گیا کہ کشتی سے کون اترے، تو کہا کہ بیچ میں قرعہ اندازی کی جائے، کہا کہ سارے لوگوں کا ایک چٹھی پر نام لکھ کر کے پھینکا جائے، چٹھی پر جس آدمی کا نام نکلے گا اسے اٹھا کر کے سمندر میں پھینک دیا جائے گا اور کشتی کو ہلکا کر دیا جائے گا۔ جب قرآن اندازی کی گئی، حضرت یونس علیہ السلام کا نام نکلا، ایک مرتبہ نہیں، دو مرتبہ نہیں، 3 مرتبہ حضرت یونس علیہ السلام کا نام نکلا، کشتی کے لوگوں نے اٹھایا اور حضرت یونس علیہ السلام کو سمندر میں پھینک دیا۔ وہیں پر ایک بڑی مچھلی اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے آئی اور حضرت یونس علیہ السلام کو نگل لی۔ ایک بڑی مچھلی نے حضرت یونس علیہ السلام کو نگل لیا۔ اب قرآن کی آیت دیکھیے گا کہ فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ سُبْحَانَكَ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ۔ کہا کہ ظلمات میں، تاریکیوں میں حضرت یونس علیہ السلام نے اگر کسی سے دعا کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہی ذات سے دعا کیا۔ حضرت یونس علیہ السلام نے کہا فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ سُبْحَانَكَ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ آپ تھوڑی دیر کے لیے کسی بند کمرے میں رہ کر کے دیکھیے گا جہاں پر لائٹ چلی گئی ہو،
یا کسی اندھیری والی جگہ میں رہ کر کے دیکھیے گا آدمی کی کیفیت کیا ہوتی ہے. کہا فنادى في الظلمات، اور یاد کرو حضرت یونس علیہ السلام کو جب انہوں نے ظلمات میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کیا. ظلمات کیا ہے پتہ ہے آپ کو؟ رات کا اندھیرا، سمندر کا اندھیرا اور مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا. تنہا حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ کے اندر ہیں. کہا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اگر کسی سے دعا کیا، دیکھیے گا مچھلی کے پیٹ کے اندر حضرت یونس علیہ السلام تنہا ہے، سارے واسطے ٹوٹ گئے ہیں، سارے وسیلے ختم ہو گئے. ایسے وقت میں حضرت یونس علیہ السلام نے سب سے بڑا سہارا اپنے لیے اگر کسی چیز کو بنایا تو وہ دعا کو بنایا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب دعا کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. دیکھو حضرت ابراہیم علیہ السلام 87-88 سال کی عمر میں پہنچ گئے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے صاحب اولاد نہیں بنایا. کتنے مرتبہ عید الاضحیٰ کے ٹائم میں سیرت ابراہیم پیش کیا جاتا ہے. 87 سال کی عمر میں صاحب اولاد نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اولاد سے نوازا نہیں ہے. سماج اور معاشرے میں ایسے کتنے سارے لوگ ہیں جو اولاد سے محروم ہیں لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا نہیں کرتے. ارے آپ دعا تو کر کے دیکھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی ہر خواہش کو پوری کرے گا، یہاں تک کہ آپ کو صاحب اولاد بنائے گا، صاحب مال بنائے گا، آپ کو ہر پریشانی مصیبت اور بلا سے آزاد کرے گا. ایسے کتنے سارے لوگ ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اولاد نہیں دیا لیکن ان کی زبان میں صرف شکوہ ہے. کہا کہ 10 سال ہماری شادی کو ہو گئے، 20 سال ہماری شادی کو ہو گئے لیکن ابھی تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے کوئی اولاد سے نوازا ہی نہیں. ارے اولاد سے محروم ہے اور زبان میں شکوہ ہے لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس آ کر جھک کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے ہاتھ اٹھا کر کے کبھی اولاد نہیں مانگا. اللہ تبارک و تعالیٰ اولاد سے نوازے گا. ارے وہ ذات سے مانگ کر کے دیکھو، اگر نوازنے پر آ جائے تو بڑھاپے کی حالت میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو 87 88 90 سال کی عمر میں بھی بیٹے سے نوازے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا کہا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے رب حب لی من الصالحین، کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے نیک اولاد سے نواز. اولاد بھی مانگے تو نیک اولاد مانگے، صرف اولاد نہ مانگے، نیک اولاد مانگے. دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا قبول کیا اور آپ کو ایک نیک بیٹے سے نوازا جس کی دنیا کوئی مثال تربیت اولاد میں پیش ہی نہیں کر سکتی. حضرت اسماعیل علیہ السلام شاید کہ اس روئے زمین پر قیامت کی صبح تک اتنا فرما بردار بیٹا کوئی باپ پیدا کر ہی نہیں سکتا جو اپنے باپ کے ایک اشارے پر قربان ہونے کے لیے تیار ہو جائے. حضرت اسماعیل علیہ السلام کو نوازا. دیکھیے حضرت ایوب علیہ السلام کو دیکھیے گا، کیا کہا اللہ تبارک و تعالیٰ نے؟ وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ. ایسے کتنے سارے لوگ ہیں سماج اور معاشرے میں جن کو ہارٹ اٹیک آ چکا ہے، جن کو ہارٹ کی بیماری ہے، بی شوگر کی دوائیں کھا رہے ہیں، ہارٹ کی دوائیں کھا رہے ہیں، اتنا زیادہ احتیاط کہ گوشت اور مٹن نہیں کھا سکتے، مچھلیاں نہیں کھا سکتے. کہتے ہیں یار کہ ہم ہارٹ کے پیسے لیں لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ سے کبھی ہارٹ کی بیماری کے دور ہونے پر آج تک دعا نہیں مانگا، کبھی بھی دعا نہیں مانگا. ارے دوائیں کیا اثر کریں گی جو آپ کی دعاؤں پر اثر ہے؟ آپ کر کر کے تو دیکھیے گا. وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ انبیاء کے اندر کہا. اور یاد کرو حضرت ایوب علیہ السلام کو جب انہوں نے اپنے رب کو پکارا، کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے ایک بیماری نے آ گھیرا ہے. آپ کو پتا ہے حضرت ایوب علیہ السلام کو کون سی بیماری تھی؟ ارے ہارٹ کی بیماری. سماج اور معاشرے میں کیا عام ہوگی، کیا لوگ ہارٹ اٹیک سے مر رہے ہوں گے. حضرت ایوب علیہ السلام کو ہارٹ میں کیڑے لگ گئے تھے، کیڑے، 1-2 سال نہیں. حضرت ایوب علیہ السلام کا دل جو ہے اتنا زیادہ بیماری سے خراب ہو گیا تھا کہ کیڑے گرنے لگے تھے، کیڑے، دل پر کیڑے لگ گئے تھے. جو بھی حضرات دل کے پیشنٹ ہیں
جو بھی ہارٹ کے پیشنٹ ہے وہ تو حضرت ایوب علیہ السلام کی اس دعا کو یاد رکھے، پڑھے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرے کہ پروردگارا جل شانہ ہمیں ہارٹ اٹیک اور ہارٹ کی بیماریوں سے محفوظ رکھے۔ کہا وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ، اور کہا کہ یاد کرو حضرت ایوب علیہ السلام کو جب ان کے دل میں کیڑے لگ گئے تھے، کیڑے، انہوں نے اپنے رب کے پاس دعا کیا، پروردگار نے ان کو ہارٹ کی بیماری سے شفا دی۔ دیکھیے گا جہاں پر سارے راستے ختم ہو جائے، سب سے مضبوط ہتھیار مومن کے لیے اگر کوئی چیز ہے تو وہ دعا ہے، چاہے آپ جہاد کے میدان میں کیوں نہ ہو۔ آپ تلواروں پر بھروسہ نہیں کر سکتے، آپ کو ہاتھ اٹھا کر کے رب کی ذات سے مانگنا ہی پڑے گا۔ غزوہ بدر آپ کو پتا ہے اسی رمضان کے مہینے پر ہوا، 17 رمضان سن 2 ہجری پر غزوہ بدر ہوا۔ مسلمانوں کی تعداد کتنی تھی آپ کو پتا ہے؟ صرف 313، اور مشرکین کی پتا ہے کتنی؟ 1000 کی تعداد تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بدر کے میدان میں کھڑے ہوئے، سارے صحابہ اکرام 313 کے بیچ میں، آپ بازو ہٹے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے دعا کیا، کہا کہ پروردگارا آج یہ چھوٹی سی جماعت مسلمانوں کی ماری گئی تو شاید کہ قیامت کی صبح تک کوئی تیری عبادت کرنے والا پیدا نہیں۔ آپ کسی بھی جگہ پر ہو، چاہے حالت فراوانی میں ہو، چاہے حالت تنگی میں ہو، آپ کوئی بھی میدان میں ہو، آپ کو اپنا سب سے مضبوط اور سب سے اچھا ہتھیار اور سہارا اگر کوئی چیز بنانا ہے تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے دعا کو بنانا ہے۔ آج دیکھیے گا سماج اور معاشرے میں تو اس کا تصور ہی ختم ہو گیا، ختم ہی ہو گیا، دعا تو کوئی نہیں کر رہا ہے۔ اگر دیکھا جائے تو سماج اور معاشرے کے 2 4 5 بزرگ جو نماز پڑھنے آتے ہیں تو صرف وہی دعا کرتے ہیں۔ ایسا لگتا ہے ہم لوگوں کی حالت اور زندگی کو دیکھ کر کے کہ ہمیں دعا کی ضرورت ہی نہیں۔ یاد رکھیے دعا نہ کرنے والے کا بڑا سخت انجام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کیا ہے۔ تو جہاں پر سارے آدمی کے سہارے ٹوٹ جائیں، سارے وسیلے ختم ہو جائیں، سارے سہارے ختم ہو جائے، وہاں پر سب سے بڑا وسیلہ اگر کوئی چیز ہوتا ہے بندے کے لیے تو وہ دعا ہوتا ہے۔ وہ دعا یاد رکھیے گا۔ دعا کے فوائد کیا ہیں آپ کو پتا ہے؟ ہم لوگ دعا کر کے کتنے سارے شکوے کرتے ہیں، شکایتیں کرتے ہیں۔ کوئی کہتا ہے یار کب سے دعا مانگ رہے ہیں، دعا قبول ہی نہیں ہوتی ہم لوگوں کی، اس لیے ہم نے دعا مانگنا ہی چھوڑ دیا۔ ایسے کتنے سارے لوگ ہیں جو اس چکر میں دعا ہی نہیں مانگتے۔ آپ کو بتلاؤں، مسند احمد کی روایت ہے، راوی حدیث حضرت ابی سعید خدری ہیں، وہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جب کوئی مسلمان بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا ہے اور اس کی دعا میں 2 چیز نہیں ہوتی، ایک تو گناہ کا کام نہیں ہوتا اور دوسرا قطع تعلق نہیں ہوتا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے 3 چیزوں میں سے کوئی ایک چیز سے نواز دیتا ہے۔ اب دیکھو، پہلی چیز تو جو بھی ہم دعا کریں تو دعا میں 2 چیزیں نہ کریں، ایک تو گناہ کے کام کی دعا نہ کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ میں فلانی جگہ چوری کرنے جا رہا ہوں، میرے اس کام کو آسان کر دے، اللہ تبارک و تعالیٰ میں زنا، میرے لیے وہ زنا کو آسان کر دے۔ گناہ کا کام آپ نہیں مانگ سکتے ورنہ وہ دعا قبول نہیں ہوگی، ایک چیز۔ دوسری چیز، قطع تعلق نہ ہو آپ کی دعا میں، مطلب رشتہ داری کو توڑنے والا کام نہ ہو۔ دیکھو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میری اس سے بن نہیں رہی ہے، میں تیسے دعا کرتا ہوں کہ میرے اس کے راستے ختم کر دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ میرا فلانا وہ رشتہ دار ہے، اس نے میرے ساتھ یہ ظلم کر لیا، پروردگارا اس کی رشتہ داری میرے سے ختم کر دے۔ یہ قطع تعلق والا معاملہ نہیں ہونا اور گناہ کا معاملہ نہیں ہونا۔ آج کل تو رشتہ داری بھی اس لیے نبھایا جا رہا ہے کہ وہ ہمارے یہاں پر آتے ہیں تو ہم ان کے یہاں پر جا رہے ہیں، وہ ہمارے یہاں کھاتے ہیں تو ہم ان کے یہاں کھا رہے ہیں، وہ ہم کو دیتے ہیں تو ہم ان کو دیتے ہیں۔ کہا یہ صلہ رحمی نہیں ہے، یہ صلہ رحمی تو وہ ہے جو آپ کہیں وہ میرے گھر نہیں آتا تب بھی میں اس کے گھر جاتا ہوں۔ اصل رشتہ داری کو جوڑنے کا کام یہ ہوتا ہے کہ فلانی جگہ پر مجھے پوچھا نہیں جاتا تب بھی میں وہاں پر جاتا ہوں۔ ارے ہم کو کوئی پوچھے کیا، یا ہم کو کوئی یاد کیا جاتا ہے کیا؟ سارے کام کر لیے اب جا کر کے ہم کو پوچھ رہے ہیں، کہا کہ اب ہم نہیں جاتے۔ یہ رشتہ داری کو نبھانے والے کام نہیں، یہ توڑنے والے ہیں۔
کہا کہ جب کوئی مسلمان بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے دعا کرتا ہے اور اس کی دعا میں دو چیز نہیں ہوتی، ایک تو گناہ کا کام نہیں ہوتا اور دوسرا قطع تعلق نہیں ہوتا، تو کہا اللہ تبارک و تعالیٰ اسے تین چیزوں میں سے کوئی ایک چیز سے نواز دیتا ہے۔ کہا کہ پہلی چیز یہ کہ اس کی دعا کی مطابق اس کی خواہش کو پوری کر دیا جاتا ہے، خواہش کو پوری۔ میں نے کوئی اولاد اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے صاحب اولاد بنا دیا۔ میں نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے مال مانگا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے میری دعا کو قبول کر کے مجھے امیر بنا دیا۔ کہا کہ پہلا فائدہ تو یہ ہے کہ جب بندہ دعا کرتا ہے تو دعا کرتے وقت پہلا فائدہ یہ ہے کہ اس کی خواہش کے مطابق اس کی دعا قبول کر دی جاتی ہے۔ اگر اس کی خواہش کے مطابق اس کی دعا قبول نہ کی جائے تو اس کی دعا کو اٹھا کر کے ذخیرہ آخرت کر لیا جاتا ہے، وہ جمع ہے۔ دنیا میں آپ نے دعا کیا تھا، آپ کی دعا قبول نہیں ہوئی تو آپ مایوس نہ ہوئیے کہ میری دعا قبول نہیں ہوئی، اب میں دعا نہیں کرتا، نہیں، آپ کی دعا کو اٹھا کر کے آخرت کے لیے ذخیرہ کر لیا گیا ہے۔ مان لیجئے اگر کل آدمی کو بتلا دیا جائے قیامت کے دن کہ یہ درجہ تمہاری اس دعا کے بدلے دیا جا رہا ہے جو تم نے مانگا تھا اور قبول نہیں کی گئی تھی، اس کو آخرت کے لیے جمع کر لیا گیا تھا، تو بندہ کہے گا اللہ تبارک و تعالیٰ کاش تم نے میری ہر دعا کو قبول نہ کیا ہوتا اور میری ساری دعا کو ذخیرہ آخرت کر لیا ہوتا، بدلے میں آج مجھے درجات کو درجات دیا ہوتا۔ جلد بازی سے کبھی بھی کام نہ لیں۔ کہا کہ یا تو دعا کے مطابق خواہش پوری کر لی جاتی ہے یا اس دعا کو اٹھا کر کے آخرت کے لیے ذخیرہ کر لیا جاتا ہے، اور تیسرا سب سے اہم اور سب سے بڑا فائدہ دعا کا یہ ہوتا ہے، کہا کہ جو دعا مانگا ہے اس کے بقدر اس سے کوئی مصیبت کو ٹال دیا جاتا ہے، کوئی بھی مصیبت ٹل جاتی ہے۔ ہم لوگ دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے لیے وہی چاہتا ہے جس میں خیر ہوتا ہے، لیکن جلد بازی ہم ہی لوگ کرتے ہیں۔ ہو سکتا ہے ہم نے کوئی دعا مانگا قبول نہیں ہوئی، بدلے میں کوئی پریشانی آنے والی تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو ٹال دیا۔ مصیبت کا ٹل جانا آدمی کے لیے اس سے بڑی کوئی چیز ہے کیا؟ آدمی دعا میں کیا چیز کرتا ہے؟ دو ہی چیز کرتا ہے، یا تو کسی اچھائی کو مانگتا ہے یا تو کوئی برائی کو دور کرنے کی دعا کرتا ہے، دو ہی چیز تو ہوتی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بدلے میں تمہیں تینوں چیز دیا جا رہا ہے، تمہاری ہماری دعا بیکار نہیں ہے، دعا بیکار نہیں ہے، یا تو دعا فوراً قبول کر لی گئی یا اٹھا کر کے آخرت کے لیے رکھ دیا گیا یا تو کوئی پریشانی کو ٹال دیا گیا، فائدہ ہر طرف سے ہی ہے۔ بہت لمبا بیان ہو جائے گا، بس ایک واقعے کو بیان کر کے اپنی بات کو ختم کریں گے کہ قبولیت دعا کے اسباب کیا ہے۔ آج پورا مسلمانوں کا سماج روتا ہے کہ کوئی بھی دعا کرو تو دعا قبول نہیں ہو رہی ہے۔ ہمارے ایسے کتنے سارے شکوے ہیں کہ آدمی دعا کرنا چھوڑ دیا ہے۔ یاد رکھیے گا کہ دعا کے آداب اور قبولیت دعا کے اسباب پر آدمی کو دھیان دینا چاہیے۔ اب آدمی ہے ہاتھ کو ایسا کر کے بیٹھا ہوا ہے، دیکھو ایسا لگ رہا ہے کوئی چیز مانگ نہیں رہا، جوڑ رہا ہے۔ آداب بھی تو ہونا چاہیے کہ آپ کے ہاتھ کھلے ہو، آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس پڑھیں، مانگیں۔ ایک آداب بھی چھوڑ دیا آدمی نے، آداب کیا ہے وہ بھی نہیں کر رہا ہے۔ اور دوسرا قبولیت دعا کے اسباب۔ ایک بات یاد رکھیے گا کہ مظلوم جو کوئی بھی ہوگا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دعا ہو کہ بد دعا بہت جلدی قبول کرتا ہے، بہت جلدی۔ ظلم کرنے سے ہر آدمی بچے، چاہے وہ مسلمان ہو کہ غیر مسلم، کسی کے بھی ساتھ ظلم نہ کرے، کیونکہ دعا ایک ایسی چیز ہے اللہ تبارک و تعالیٰ فوراً قبول کر لیتا ہے۔ حضرت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل کو یمن کی طرف بھیجا اور آپ نے کہا تھا مجھے وصیت کریے گا، نصیحت کریے گا، تو آپ نے کہا کہ یا معاذ اتقی دعوت المظلوم، کہا کہ معاذ مظلوم کی آہو بکا، مظلوم کی آہو پکار اور مظلوم کی بد دعا سے بچ جانا، کیونکہ مظلوم کی بد دعا اللہ تبارک و تعالیٰ کے عرش کے پاس چیرتے ہوئے جاتی ہے۔ وہاں پر یہ مذہب نہیں دیکھا جاتا کہ آپ مسلمان کے غیر مسلم، نہیں، فوراً ہی قبول کر لیتے۔ آج تو سماج اور معاشرے میں ظلم کرنا عام ہو گیا ہے، ہر قسم میں ظلم ہو رہا ہے۔ دیکھیے گا کسی شاعر نے بڑا اچھا کہا ہے، کہا کہ مظلوم کے دل کا ہر نالہ تاثیر میں ڈوبا ہوتا ہے، مظلوم کے دل کا ہر نالہ تاثیر میں ڈوبا ہوتا ہے، ظالم کو خبر کر دے کوئی انجام ستم کیا ہوتا ہے۔ یاد رکھیے گا ظلم کرنے سے بچیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی پکڑ اور مار بہت بھاری چیز ہے، ترنت ہی قبول ہوتی ہے۔ وہاں پر عقیدہ منہج کچھ بھی نہیں دیکھا جاتا، مذہب کچھ بھی نہیں دیکھا جاتا، فوراً قبول کر لی جاتی۔ اور سب سے بڑی چیز دعا کے قبول نہ ہونے کے اسباب میں حرام خوری کا ارتکاب، رزق حلال
اگر میں اور آپ کھاتے ہیں، کماتے ہیں، خرچ کرتے ہیں تو سماج اور معاشرے میں دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ دعا کے قبول ہونے کے لیے سب سے بڑا سبب اگر کوئی چیز ہے تو وہ رزق حلال ہے۔ اب پورا سماج اور معاشرہ حرام خوری پر ڈوبا ہوا ہو، حرام رزق کماتا ہو، حرام رزق کھاتا ہو، حرام رزق خرچ کرتا ہو، اور دعا اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارگاہ میں آ کے کرتا ہو، تو ایسے لوگوں کی دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ پھر آپ حرم کی چوکھٹ پہ جا کر کے خانہ کعبہ کے دروازے پر بھی جا کر کے کریے گا تو میرے اور آپ کی دعا قبول نہیں ہونے والی ہے۔ ارے رزق حلال کھانے میں ہمارے گھر کی عورتوں کا عالم کیا تھا، مردوں کو چھوڑیے گا۔ امام احمد بن حنبل کے پاس ایک خاتون، ایک لیڈی آئی اور کہا کہ جناب والا مجھے ایک مسئلہ پوچھنا ہے۔ کہا کہ کیا مسئلہ پوچھنا ہے؟ کہا کہ میرا کام سوت کو بننے کا ہے۔ کہا کہ میں دھاگے سے کپڑے کو بنتی ہوں۔ کہا کہ میں چراغ کی روشنی میں آدھا کپڑے کو بنتی ہوں اور آدھے کپڑے کو چاند کی روشنی میں بنتی ہوں۔ کہا کہ جو آدھا حصہ میں چراغ کی روشنی پر بنتی ہوں وہ کمزور ہوتا ہے، اور جو حصہ چاند کی روشنی پر بنتی ہوں تو وہ مضبوط ہوتا ہے۔ کہا کہ امام صاحب جناب والا مجھے مسئلہ یہ پوچھنا ہے کہ میں مارکیٹ میں اپنے کپڑے کو بیچنے کے لیے جاؤں تو کیا لوگوں کو یہ بتا کر کے بیچوں کہ میرے کپڑے کا آدھا حصہ چراغ کی روشنی پر بنا گیا ہے اور آدھا حصہ چاند کی روشنی پر بنا گیا ہے؟ اگر میں یہ بغیر بتائے بیچوں تو کہیں میرے لیے یہ کپڑے کی رقم حرام تو نہیں ہوگی؟ امام احمد بن حنبل سے یہ خاتون حلال و حرام کا مسئلہ پوچھ رہی ہے۔ گھر کی لیڈیز ہیں، حلال کھانے میں اتنا زیادہ احتیاط اور تمیز۔ آج ہمارے گھر کے مرد حضرات کا دیکھیے گا، حلال اور حرام اس سے کوئی مطلب نہیں، بس یہ آنا چاہیے۔ کتنا کماتا ہے، کہاں سے کماتا ہے، کوئی نہیں پوچھتا، بس کتنا کماتا ہے۔ رشتہ داری اسی بنیاد پر ہو رہی ہے کہ لڑکا کتنا کماتا ہے۔ آج تک کسی نے یہ سوال نہیں کیا حلال کماتا ہے کہ حرام کماتا ہے، کسی کی بھی زبان پہ یہ بات نہیں ہے۔ اللہ جل شانہ پروردگارہ سے دعا کریں گے کہ پروردگارہ ہم تمام ہی لوگوں کو دعاؤں کا اہتمام کرنے والا بنائے، آمین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو رزق حلال کمانے، کھانے اور خرچ کرنے والا بنائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جو کوئی بھی ہمیں کا پروردگارہ پریشان حال پروردگارہ اس کی پریشانی کو دور کر دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جب کبھی ہمیں زندہ رکھے حالت ایمان پہ زندہ رکھے، جب کبھی مارے حالت ایمان پہ مارے، تب کبھی اٹھائے حالت ایمان پر اٹھائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔